बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। डॉक्टर ज़ियाउल करीम साहब आज हमारे मेहमान हैं ट्री टॉक में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? एशिया की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी के बतौर वाइस चांसलर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यासर साहब, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी है अपनी जगह पे कि मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के सरबराह के तौर पे काम कर रहा हूँ जो ना सिर्फ एजुकेशन को या डिवाइड इन एजुकेशन के चैलेंज को एड्रेस करने में अपना किरदार अदा कर रही है, बल्कि उसके साथ साथ ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 1.3 मिलियन तलबा तालबात को ये यूनिवर्सिटी तालीमी सहूलियात मुहैया करने में अपना किरदार अदा कर रही है। तो एक तरफ जहाँ ये सेंस ऑफ अचीवमेंट है, दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का एहसास भी साथ में लेके चलता हूँ कि मैं इतनी बड़ी तादाद में जो तलबा तालबात को तालीमी सहूलियात दी जा रही हैं उनको अच्छी तालीम देने का भी ज़िम्मेदार हूँ। सो बहरहाल उसमें हम अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं कि हम अपनी इस मकसद में कामयाब हो सकें। बतौर वाइस चांसलर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आप किस तरह रीडिंग कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं? यासर साहब, ये एक मुश्किल सा मौजू है इस हवाले से कि किताब पढ़ने का रुझान या वैसे कोई भी चीज़ पढ़ने का जो रुझान है वो आपको शायद बचपन से बच्चों में किसी तरह से इसको आदत के तौर पे शामिल करने की ज़रूरत है। ये किसी से कहने से कोई रीड नहीं करेगा। ये जब तक एक हैबिट की तरह से आपकी ज़िंदगी के मामूलात में शामिल नहीं होगा, इसको इम्प्रूव ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। और इफ़ आई ट्रेस बैक, मैं अगर अपने घर में देखूँ फ़र्ज़ करें तो मेरे बच्चों को अल्लाह ने मौका दिया, जब मैं पढ़ रहा था तो कुछ अर्सा इंग्लैंड में भी रहे और दे जॉइंट रीडर्स क्लब ऑन देयर ओन, और वहाँ पे फिर उसके बाद वो इवन वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी वो किताबें पीरियडिकली हर महीने 3, 4, 5 किताबें जो है वो घर पे भेजते होते थे और बच्चे पढ़ते थे, शौक़ से पढ़ते थे। उससे ज़्यादा अच्छी बात ये थी, जहाँ से मैं समझता हूँ उन्होंने सीखा, वो ये था कि स्कूल में किताब पढ़ने का रुझान था। इफ़ आई एम नॉट मिसिंग द नेम एक्चुअली, मसलन एक बहुत चेन है किताबों की, बुक्स की इंग्लैंड में, शायद ब्लैकवेल के नाम से। और मुझे याद है कि मेरे बेटे को जब वो क्लास 3 में पढ़ता था तो स्कूल ने उनको एक क्रेडिट कार्ड दिया और ये कहा कि आप 5 पाउंड तक की किताब आप ब्लैकवेल जाएंगे, टीचर्स अकाउंटेंट थे, बच्चे सारे गए, आप राउंड लेंगे, किताब चूज़ करेंगे, ना सिर्फ किताब चूज़ करेंगे, सो एक ये सिखाने का अमल था कि आप किस तरह की किताब बच्चा चूज़ करता है वो शायद उसको भी ऑब्ज़र्व करते होंगे, और साथ फिर पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे आके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी करनी है। सो वो जो एक सिविक वैल्यूज़ इनकलकेट करने वाली बात है, शायद वो भी उसमें शामिल थी। और उसके बाद they'll give tasks to the boys and girls, और फिर क्लास में उसके बाद अगले दिन उस पर डिस्कशन होती थी। सो ये जो एक हैबिट है ये स्कूल से शुरू होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। जो मेरे मुल्क में तो मैं बहुत कंसर्न से ये कह सकता हूँ कि हर गुज़रते दिन के साथ शायद इस रुझान में कमी आ रही है, इसमें बेहतरी शायद कम होती जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बताएं कि आजकल पैंडेमिक कोविड-19 है, आप क्या समझते हैं कि कोविड-19 ने तालीम पर क्या असरात छोड़े? यासर साहब, देखें, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस होती हैं तो उसमें जो सबसे पहला या दूसरा 2 सेक्टर्स अफेक्ट होते हैं वो हेल्थ और एजुकेशन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये और इसके जवाब आपकी बात के देने से पहले मैं तो ये कहूँगा कि नोबडी इज़ एट फॉल्ट, इट्स अ नेचुरल कैटास्ट्रॉफी इन अ वे, जो किसी भी सूरत में अगर कहीं पे भी आती है तो आपको उससे फिर नबरदासमा होना है। आपको इस तरह से पॉलिसीज़ बनानी है कि उस सिचुएशन में इस दोनों इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स में, हेल्थ और एजुकेशन में, किस हद तक हम जो नुकसान हो सकता है उससे बचा जा सकता है, जो कि कंटिन्यूस एफर्ट भी जारी रहनी चाहिए, लेकिन उस दौरान में बहरहाल ज़रूर होती है। और मैं सच्ची बात है इस मुल्क के असातिज़ा कराम को सल्यूट पेश करता हूँ। गवर्नमेंट ने बहुत एक सपोर्टिव एक कह लीजिए रोल अदा किया, जिसमें आप एडवांस मुल्कों को हमसे कंपेयर ना करें कि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, स्कूलों में जो सहूलियात की नौइयत है वो बहुत मुख्तलिफ है हमसे। ठीक, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, और फिर एक ऐसा मुल्क जहाँ पे डिजिटल डिवाइड भी हॉरिज़ॉन्टली अगर आप ट्रैवल करें तो बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं समझता कि हम उस एक
سچویشن میں گئے جہاں پہ ایک بالکل ڈیڈ اینڈ ہمیں نظر آتا ہو کہ اکیڈمک ایکٹیویٹیز بند ہو گئیں اور مہینوں تک فار ایگزامپل وہاں پہ کوئی بچے کسی ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں تھے. اسٹارٹنگ ود فار ایگزامپل دا ٹیلی اسکول انیشیٹو. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ہیلپ کیا گورنمنٹ, ہماری فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل جو ایجوکیشن ہماری منسٹری ہے, اینڈ دیٹ واز دا انیشیٹو ٹیکن بائی دا گورنمنٹ. And then we said we can help the ministry and other teams. پاکستان کی یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں آرگنائزیشنز ہیں جن کے پاس کانٹینٹ تھا, انہوں نے فری آف کاسٹ کانٹینٹ دیا. ٹیلی اسکول لانچ ہوا, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اس میں سپورٹ ایکسٹینڈ کی, اور اس کے بعد آپ آگے چلتے جائیے کہ آہستہ آہستہ سے اسکولوں نے مختلف کمیونیکیشن سافٹ ویئرس کو یوز کرتے ہوئے, کوئی اچھا ہوگا کوئی کم اچھا ہوگا, ٹیچرز نے اڈیپٹ کیا جو سب سے بڑی بات ہے, بچوں نے اڈیپٹ کیا جو سب سے بڑی بات ہے, کہ ایک دم سے آپ ایک فارمل ایجوکیشن انوائرمنٹ سے ہٹ کے ایک سارٹ آف نان فارمل ایجوکیشن انوائرمنٹ میں چلے گئے, ایک اے سنکرنس موڈ میں چلے گئے, اور بچوں کو انگیج رکھا گیا, بچوں کی اکیڈمک ایکٹیویٹیز چلائی گئی اسکول سے لے کے یونیورسٹیوں تک. اس میں چیلنجز رہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کہیں پہ ایکسیس کے چیلنجز تھے, کہیں پہ انڈرسٹینڈنگ کے چیلنجز بھی تھے, لیکن لوگوں نے بڑا جلدی اڈیپٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کریڈٹ گوز ٹو دس وائبرنٹ نیشن, جو اور خصوصاً فیکلٹی ممبرز ہیں جنہوں نے کانٹینٹ اس طرح اڈیپٹ کیا, بچوں نے اڈیپٹ کیا, اور آہستہ آہستہ سے بہرحال ہم چلتے رہے. اور الحمدللہ آج ہم اس سٹیج پہ پھر ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچوں کا ایک سال پورا ضائع ہو گیا. شاید کچھ ہفتوں کا یا ایک آدھ مہینے کا فرق پڑے گا ان کے اکیڈمک کیلنڈرز میں, ادروائز الحمدللہ ہمیں کوئی بہت سیریس تھریٹ نہیں رہا. یس, آپ بالکل آئیڈیل وہ سچویشن جو فارمل ایجوکیشن والی تھی وہ نہیں ہے. یہ ساتھ ضرور کہنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں پہ جو سوشل انٹریکشن تھا وہ کم ہوا, کہیں نہ کہیں جو ایکسٹینٹ آف لرننگ ہے اگر آپ اس کو بالکل ورٹیکل ڈائمینشن میں دیکھیں تو شاید اس میں کہیں نہ کہیں ضرور کمی آئی ہے. آپ کو کتابوں میں پڑھنے کا شوق ہے, آج کل آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ یا صرف زندگی, جیسے آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی, جب میں پڑھتا تھا تو شاید کتاب زیادہ آسانی سے پڑھ سکتا تھا, وقت بھی ہوتا تھا. پڑھاتا تھا تو بھی کہیں نہ کہیں کوئی کورس کی کتاب, کوئی ادروائز کوئی اور کتاب ضرور پڑھی جاتی تھی. لیکن جب سے یہ ایشیا کی دوسری بڑی خصوصاً یونیورسٹی کو میں نے ہیڈ کرنا شروع کیا ہے, آپ یقین کیجئے کہ سارا دن, اگرچہ اس میں تھکاوٹ یا ایک مصروفیت کا عنصر بہت زیادہ شامل ہے, لیکن کام کرنے کا ایک اطمینان بھی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو کتاب پڑھنے کا وقت ریلیٹیولی کم ملتا ہے. اور میں اسی جنریشن کی طرح سے بہت دفعہ جب تھوڑا سا بھی کہیں وقت ملتا ہے تو میں نے جو ڈیجیٹل مینز آف ریڈنگ ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو اس پہ شفٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آج کل ایک کتاب ہے جو سوشل انٹیلیجنس پہ ہے, وہ میں ایک ایپ ہے بلنکسٹ کے نام سے, اس پہ پڑھ لیتا ہوں. اس میں ایک فیسیلٹی یہ ہے کہ وہ آڈیو موڈ میں بھی سنی جا سکتی ہے. سو وین یو آر ٹریولنگ آپ وہ سن سکتے ہیں, کہیں پڑھنا ہو تو آپ اسکرین پہ پڑھ سکتے ہیں. یا آپ میرے آفس میں دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ڈھیر ایک کتابوں کا ہے جو میں سائٹ پہ رکھتا ضرور ہوں کہ جب بھی کہیں موقع ملے تو کچھ 4 صفحے پڑھے جا سکیں. یہ کتاب ہے جو اسلامی ریاست میں قومی قیادت کے رہنما اصول, یہ بیسیکلی سیرت پہ جو ڈیفرنٹ لیکچرز ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, اس کی ایک کمپائلیشن ہے, کبھی وہ پڑھ لیتا ہوں. یہ ایک کتاب ہے جی جو وزارت مذہبی امور نے بیسیکلی پبلش کی تھی, یہ سیرت کے مقالہ جات ہیں سیرت پہ, وہ کسی وقت پڑھ لیتا ہوں. یا زیادہ تر اب میں بہرحال اگر پڑھ پاؤں تو ڈیجیٹل مینز پہ جو کتابیں اویلیبل ہیں میں بعض اوقات ان کو پڑھتا ہوں. کیا کتابیں پڑھنے والا بہترین لیڈر بن سکتا ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیں گے. ایک کوٹ میں ریفر کرتا ہوں, کچھ دن پہلے ایسے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو اس میں نے پڑھا, آئی ایم انیبل ٹو ریکال دا نیم, آئی تھنک اٹ واز پریزیڈنٹ ٹرومین آئی گیس. انہوں نے کہا کہ ہر کتاب پڑھنے والا, ایوری ریڈر کین ناٹ بی اے لیڈر بٹ ایوری لیڈر ڈیفینیٹلی وڈ بی اے ریڈر. جو بڑی مطلب اس کو اگر آپ تھوڑا سا بڑی کہہ لیں اس میں ڈیپتھ ہے اس میں, اور شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, دیکھیے کہ کتاب پڑھنا تو ظاہر ہے ہم ساروں کو ایک اگر شوق ہے تو آپ ریڈنگ ہیبٹس آپ کی ہوں گی, لیکن ایک وہ شخص جس نے دوسروں کو انسپائر کرنا ہے, ایک وہ شخص جس نے کمپلیکس سچویشنز میں لیڈر کا کردار ادا کرنا ہے, تو اس کو جو ڈائیورسٹی آف نالج ریکوائرڈ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں
ڈفرینٹ سچویشنز میں باقی لوگوں نے کس طرح کے فیصلے فار ایگزامپل کے لیے، مختلف مشکل حالات میں کس نے کس طرح سے بیہیو کیا فار ایگزامپل. دس واٹ ایکچولی یو لرن آفٹر ریڈنگ ایکچولی اباؤٹ ادرز، اور یا باقی اس سے ڈفرینٹ سوشل فینامناز پہ جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کسی بھی پرابلم کے نظر آتے ہیں. سو یہ جو ڈائیورسٹی آف نالج ہے آپ کے پاس، جو آپ کو کریٹیو تھنکنگ بھی دیتا ہے اور انوویٹیو آئیڈیاز بھی دیتا ہے اور انوویٹیو سلوشنز ٹو دا پرابلمس بھی آپ کو دیتا ہے، وہ بہرحال ایک اچھے ریڈر کی صورت میں ہی اگر آپ ہیں تو اس سے آپ لے سکتے ہیں. ادروائز تو ایک بڑا اسٹیٹک آپ کے پاس ایک ٹنل تھاٹ پروسیس ہوگا یا ٹنل ویژن کے ساتھ آپ فیصلے کر رہے ہوں گے جو کبھی بھی کسی آرگنائزیشن کو، کسی ملک کو، کسی ادارے کو بہت فائدہ نہیں دے سکتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتاب پڑھنے والا کبھی شکست سے دوچار ہو سکتا ہے؟ ایک استاد ہوں یاسر، میں نے تو خیر مشکل کہنا ہے یہ کہ شکست کا لفظ ایک استاد کی ویکیبلری میں بھی نہیں ہونا چاہیے اور ایک لیڈر کی ویکیبلری میں بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں چیلنجز ضرور ہوتے ہیں، لمیٹیشن ضرور ہوتی ہیں، اور آپ دوسروں سے مختلف تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم بھی دیا ہو، اتنی سمجھ بھی دی ہو، اور آپ کے سکلز اتنے اچھے ہوں کہ آپ ان چیلنجز میں سے دوسروں سے بہتر انداز میں اس سے نمبرد آزما ہو کے اس سے باہر آ سکے اور سکسیس کے ساتھ باہر آ سکے، آپ سٹینڈ آؤٹ کریں فار ایگزامپل. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اگین اسی بات پہ جاتے ہوئے کہ جو ایکسٹینسولی پڑھتے ہیں، مطلب مختلف طرح کی کتاب پڑھتے ہیں، ان کے پاس شاید ویرائٹی آف آپشنز اتنے ہوتے ہیں اور ویرائٹی آف الٹرنیٹیو سلوشنز اتنے ہوتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید شکست کا لفظ ان کے ساتھ اٹیچ کرنا بہت مناسب نہیں ہے. چیلنجز ہو سکتے ہیں اور ان چیلنجز میں سے نکلنا ہی ایک لیڈر کی خوبی ہونی چاہیے. تعلیم اور سیاست کو آپ ایک ساتھ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یاسر صاحب، سیاست کا جو لفظ ہے ہمارے ہاں شاید نیگیٹو کانوٹیشن میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہم کسی کو کہتے ہیں تو بات کی جاتی ہے تم سیاست کر رہے ہو. میں پچھلے دنوں اپنے ایک فیکلٹی ممبر سے بات کر رہا تھا، اور یونیورسٹیوں میں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی ہوتی ہے، ٹیچرز کے درمیان بھی ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن کے خلاف بھی ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن کے حق میں بھی ہوتی ہے. تو انہوں نے شاید اس کو سمجھتے ہوئے کہ میں وائس چانسلر کو یہ کہوں کہ جی سر میں سیاست نہیں کرتا، تو میں نے اسے کہا بیٹے آپ کو کرنی چاہیے. ایک پہلو ہے آپ کے اس جواب کا جس میں میں نے کہا کہ میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں بھی میں سیاست کو کرنا نیگیٹو کانوٹیشن کو چھوڑ کے آئی پارٹیسپیٹڈ ان واٹ ایور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ور دیئر ان مائی کالج لائف فار ایگزامپل. یونیورسٹی لائف میں بھی میں نے اس کے بعد کیریئر جوائن کیا تو میں نے جو بھی یونیورسٹیوں میں ڈفرینٹ اسٹیچوٹری باڈی کے الیکشنز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ فورمز میں الیکشنز ہوتے ہیں، میں نے ان میں حصہ لیا. تو میں نے اس فیکلٹی ممبر کو کہا کہ یہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور گرومنگ کا حصہ ہے کہ آپ پلان کریں، کسی کے ساتھ کھڑا ہو، نظریات پہ کہیں پہ کھڑا ہونا سیکھیں، آپ اختلاف کرنا یا اختلاف رائے رکھنا سیکھیں، ہارنا سیکھیں، جیتنا سیکھیں. تو یہ اگر یہ تعلیمی ادارے نہیں سکھائیں گے اسٹوڈنٹس کو، یہ فیکلٹی ممبرس کی گرومنگ کا ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے. سو میں نہیں سمجھتا اس ڈیفینیشن آف پالیٹکس میں کہ کیا اداروں میں سیاست پہ گفتگو اور سیاست یا سیاسی سرگرمیاں ہونی چاہیے کہ نہیں. پازیٹیو کنسٹرکٹیو بالکل ہونی چاہیے. اس کی لمٹس ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. جو ہم نے اداروں میں ماحول دیکھا ظاہر ہے وہ ایک ایکسٹریم سچویشن ہے. لیکن جو دوسری بات اگر آپ اس پرسپیکٹیو سے کر رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل سیناریوز ہیں، جو پولیٹیکل سچویشنز ہیں، اس میں ایجوکیشن کا اور ان دونوں کا کیا کہہ لیں مطابقت ہو سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیے باقی سارے سیکٹرز کی طرح اگر سب سے زیادہ کوئی بینیفیشری ہو سکتا ہے اور جو سب سے ورسٹ افیکٹ کوئی ہو سکتا ہے سیکٹر تو وہ ایجوکیشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے یا پولیٹیکل سچویشنز کی وجہ سے، فار ایگزامپل پولیٹیکل پرائرٹیز چینج ہونے کی وجہ سے، فار ایگزامپل اگر کوئی سیکٹر سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا تو وہ ایجوکیشن کا سیکٹر ہے. اور میں بالکل ایک ضمناً بات کرتا جاؤں کہ جو میں بہت دفعہ کہہ بھی چکا ہوں، ہمیں من حیث القوم اور ایک نیشنل ایجنڈا کے طور پہ یہ طے کر لینا چاہیے کہ ایجوکیشن ہماری پرائرٹی ہے اور اس ایجوکیشن کے لیے ہمیں ریسورسز پرووائڈ کرنے ہیں ایجوکیشن سیکٹر کے لیے. اور صرف میں یونیورسٹیوں کی بات نہیں کر رہا،
میں اسکول سے لے کے یونیورسٹی ایجوکیشن تک کی بات کر رہا ہوں. ہمیں اس کو پرائرٹی بھی رکھنا چاہیے. اور میں ایک دفعہ کسی شخص نے کوٹ کہا, میں اس کو آج کوٹ کر کے آپ کے جواب ختم کرتا ہوں بات کا, کہ ہم ظاہر ہے فائنانشیل ہارڈشپس میں رہے, ہم پہلے بھی رہے, آج ہم بہت زیادہ ہیں, مختلف وجوہ کی وجہ سے ہم اس پہ نہیں جاتے. بہرحال ہم نے جینا تو انہی ریسورسز کے ساتھ ہے جو آج ہمیں میسر ہیں. ہمیں آپٹیمائز کرنا ہے ریسورسز کو. لیکن انہوں نے ایک بڑی بھلی بات کی. انہوں نے کہا یار ہم ڈیفیسٹ فائنانسنگ تو کرتے ہیں, ہم جب بھی بجٹ بناتے رہے ہیں, میں نے اپنی ہوش میں بھی کبھی دیکھا ہے تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑے سرپلس بجٹ میں آج کلوز کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یار 100 روپے کا اگر ہمارے پاس ہیں تو 100 روپے سے اگر ملک چلانا ہے تو ہم یہ طے کر لیں کہ ہمارے پاس 96 روپے ہیں, اور یہ جو 4 روپے بچتے ہیں یہ ہم نے بہرحال ہمیشہ ایجوکیشن پہ لگانے ہیں. خواہ میرے ملک میں 96 روپے کی یوٹیلائزیشن کم پڑ رہی ہے کہیں پہ, اس کے جو بھی یوزیج کے ہیں سیکٹر جہاں پہ استعمال ہوگا یہ زیادہ ہو رہی ہے, 4 روپے یعنی 4% آف دا GDP ہمیں اپنی ایجوکیشن کو دینا ہے. تو آپ پھر دنیا کی مثالیں جن کو ہم کوٹ کرتے ہیں, ہم ملیشیا کی اگزامپل لیتے ہیں, آپ ریسنٹ اس ہسٹری میں آپ ٹرکی کی مثال لیتے ہیں. جن قوموں نے بھی یہ ترقی کی انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انویسٹمنٹ کر کے ترقی کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو ایجوکیشن کو ون آف دا 4 موسٹ پرائرٹیز رکھ کے اور اس پہ انویسٹمنٹ کر کے اس ملک کو آگے لے کے چلنا چاہیے, خصوصاً اس نالج اکانومی کے اس سلوگن اور فریز کے ساتھ. بالکل صحیح کہا آپ نے. سر یہ میرا لاسٹ کویشچن ہے, آپ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ یاسر صاحب, میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میرا یہ فرم بلیف ہے کہ جو میرے بعد والی جنریشن ہے خصوصاً, یہ میرے سے 100 گنا زیادہ پیشنیٹ ہے, کمیٹڈ ہے, لائل ٹو دا لینڈ ہے, اور میرے سے زیادہ انوویٹیو ہے, میرے سے زیادہ سمارٹ ہے. سچی بات ہے. لیکن یہ بات کہہ کے ایک بڑا ہونے کے ناطے, ایک استاد ہونے کے ناطے میری تو ایک صرف سبمیشن ہے کہ ٹرسٹ ان یور اون سیلف. چیلنجز, ہارڈشپس, کانسٹنٹس کسی کی بھی زندگی میں مختلف طرح سے ہوتے ہیں, یہ زندگی کا حصہ ہیں. اور جو شروع میں بھی ہم نے بات کی, ان سے احسن انداز میں ان چیلنجز کو لے کے اور ان میں سے نکلنا ہی بہرحال ایک کامیاب انسان کی نشانی ہے. اپنی کسی بھی کوتاہی کی جسٹیفیکیشنز تلاش نہ کریں. کسی ناکامی کی صورت میں یا کسی ہارڈشپ کی صورت میں سرنڈر کرنا نہ سیکھیں, چیلنج کرنا سیکھیں سچویشنز کو. اور مجھے بہت یقین ہے کہ جو پوٹینشل میری یوتھ میں ہے, اس ملک کی ہوپ ہی یہ بہرحال وہ یوتھ ہے جو اس ملک کو اس 21st سینچری میں انشاءاللہ ایک ممتاز مقام دے گی. ٹرسٹ ان یور اون سیلف اینڈ پٹ ان آل ایفرٹس فار دا گڈ آف دس کنٹری. بلیو می وی کین ڈو اٹ. بالکل صحیح کہا سر آپ نے. جن معاشروں میں تعلیمی رجحان زیادہ ہوتا ہے وہ قومیں ترقی یافتہ ہوتی ہیں. سر شکریہ بہت بہت کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.